बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब अब से कुछ देर पहले ही वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब ने मदीना मुनव्वरा में बैठ के पाकिस्तानी अवाम के लिए 10 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है। कैसा लगा ये ऐलान? देखिए, इस ऐलान के हवाले से कुछ बहुत ही अहम चीज़ें आपके सामने रखेंगे इस वीडियो में, क्योंकि ये ईद से पहले जो काम किया गया है, ये ईद के बाद इसकी दूसरी किस्त जो है वो भी आएगी। और उस सही। किस्त के हवाले से जो खबर चल रही है, जो लोग इस सारे फाइनेंशियल मामलात को, पेट्रोलियम के मामलात को देखते हैं, समझते हैं, वो जो बात कर रहे हैं, फिर हमाद अज़हर ने जो इस हवाले से गुफ्तगू की है, पहले ज़रा सुन लें इसहाक़ डार साहब ने कितना मुतमईन होकर, कितने इत्मीनान के साथ, बग़ैर किसी शर्मिंदगी के, सपाट चेहरे के साथ मदीना मुनव्वरा में बैठकर ये ऐलान किया। और जब आप उनके ट्विटर टाइमलाइन पर जाते हैं तो वो अपने इस सफ़र, ज़ाहिर है कि एक बड़ी सादत होती है कि आप रमज़ान के आखिरी अशरे में मदीना मुनव्वरा में हो, मक्का मुकर्रमा में हो, वहाँ पर आप इबादत में वक्त गुजारें, तो ज़ाहिर है कि उसकी एक खुशी है, उस खुशी का इजहार लोग करते भी हैं। इसहाक़ डार साहब जो हैं, जब आप उनके ट्विटर टाइमलाइन पर जाते हैं ना, तो आपको अक्सर नज़र आता है कि वो कुरानी आयात के हवाले देते हैं, अहादीस के हवाले देते हैं, लेकिन वो जब गुफ्तगू करते हैं, जो वो एक्शंस लेते हैं, वो एक्शंस रिफ्लेक्ट होते हुए नज़र नहीं आते। सही। उसके साथ लग्गा नहीं खाते। पता नहीं, ज़ाहिर है कि अब ये एक इंसान का अपना और उसका, उसके खुदा का मामला, दीनी मामला में, उसमें ज़ाहिर है कि बहस में नहीं जाता। लेकिन इसहाक़ डार साहब की ज़रा गुफ्तगू सुन लें, उन्होंने किन अल्फाज में ये खबर पाकिस्तान के अवाम को सुनाई है। इंटरनेशनल मार्केट्स में पेट्रोल प्रोडक्ट्स की कीमतें काफ़ी पिछले 15 दिनों में बढ़ी हैं। और ये जो कहा है ना, काफ़ी बढ़ी हैं, पिछले ये 15 दिनों में। पिछले 15 दिनों में, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कितनी बढ़ी हैं। ये जिसकी बुनियाद के ऊपर ये कह रहे हैं ना, आगे चलते हैं उसके जरा। साथ जो रुपए की कदर है, उस हवाले से जो ओगरा की रिकमेंडेशंस थी, उनको जितना कम किया जा सकता था उसको कम किया गया है। और फैसला ये किया गया है कि पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 10 रुपये फी लीटर का इजाफा किया सिर्फ जाए, सिर्फ। जो कि 272 रुपये से 282 रुपये फी लीटर। डीजल की कीमत में बिल्कुल इजाफा न किया जाए और वो बरकरार रहेगी 293 रुपये फी लीटर। ये जो लाइट डीजल ऑयल है, उसकी कीमत भी बरकरार रखी जाए, वो 174 रुपये 68 पैसे फी लीटर ही रहेगी और कोई इजाफा नहीं होगा। और जो केरोसिन ऑयल है, उसमें 5 रुपये 78 पैसे के इजाफे से नई कीमत 186 रुपये 60 पैसे होगी। डीजल में और लाइट डीजल डीजल ऑयल में कोई कीमत में इजाफा नहीं है। पेट्रोल में 10 रुपये और लाइट डीजल ऑयल और केरोसिन ऑयल में 5 रुपये 78 पैसे। अच्छा, ये इजाफा है जिसका ऐलान कर रहे हैं इसहाक़ डार साहब, और ओगरा ने जो कहा था कि कितना बढ़ा लें, उसके हवाले से भी। लेकिन पहले आ जाते हैं, देखें इसहाक़ डार साहब जो है ना, उनको उनको कॉन्फिडेंस किस बात का है, जब वो बड़े बग़ैर शर्मिंदा हुए ये बात करते हैं, इन इजाफ़ों का ऐलान करते हैं, जो पार्टी के अंदर से भी आवाज़ें आती हैं, मिफ्ता इस्माइल समेत बहुत सारे लोग हैं जो तनकीद का निशाना बनाते हैं कि इसहाक़ डार की इस पॉलिसी से ये नुकसान हुआ, उस पॉलिसी से ये नुकसान हुआ। असल में इसहाक़ डार साहब को ना इस बात का पूरा यकीन है कि उनको हटाना, ना इस्टेब्लिशमेंट के लिए कि वो उसके लिए ज़ोर लगाएंगे, मेहरबानी करें इस वज़ीर ख़जाना को साइड पे कर दें, इसने बेड़ा गर्क कर दिया। सही। ना ही हुकूमत के पास अब ये ऑप्शन है। अगर वो हटाते हैं तो मीडिया, अवाम, ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पैदा हो जाएगा कि मतलब आपने एक ऐसा वज़ीर ख़जाना डाल दिया, लाकर अवाम के सर पे मुसल्लत कर दिया। पीटीआई उसके लिए, जो ज़ाहिर है कि सियासी तौर पर उसके लिए बड़ा फ़ायदा मंद होगा, टॉक शोज़ में उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात होगी, ख़बरें लगेंगी। इसहाक़ डार साहब को ये यकीन है ना कि उनको हटाया जाना मुमकिन नहीं है। मुमकिन मैं भी कहता हूँ आप नहीं है। आप आए पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे में, वज़ीर आज़म के प्रोटोकॉल में आए, आप रिश्तेदार हैं, कैसे हटा सकते हैं? आर्टिकल लिखवाए गए थे, इसहाक़ डार की याद तो आती होगी, माफ़ी मांगो। अंसार अब्बासी साहब ने जनाब बड़ा वो एक पूरी कैंपेन चली थी। जी। फिर बहुत सारे हमारे मीडिया के कॉलीग्स, दोस्त, जो पहले 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये इजाफे को पेट्रोल बम करार देते थे, जो कहते थे कि जनाब हम फ़लाने बाज़ार में, इतवार बाज़ार में गए और वहाँ पर आवाम से वो मुग़ल्लज़ात सुनी, उन्होंने बेसिकली इतवार बाज़ार जाना छोड़ दिया। जी। और लोगों का भी पाकिस्तान में नेक्स्ट लेवल। अच्छा, इसहाक़ डार साहब ने जो गुफ्तगू की ना, उसमें एक तो उन्होंने कहा कि जनाब पिछले 1 महीने में बहुत कोई कीमत बढ़ गई है। जी। इसहाक़ डार साहब ने ये दावा किया। इसहाक़ डार साहब के इस दावे में कि 1 अप्रैल से ना, ये 1 अप्रैल की प्राइस है पाकिस्तान के, ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये
یکم اپریل کو تقریباً کوئی 79 سے $80 جی فی بیرل جو ہے وہ پرائسز تھیں. اور اگر 14 اپریل کی اگر آپ کیونکہ ایک دن ڈیلے سے جو ہے نا وہ اپڈیٹ ہوتی ہے, 14 اپریل کی پرائس دیکھیں تو یہ ہے تقریباً $82.52 فی بیرل. یعنی کہ اس کا مطلب یہ کہ $3 یا $4 کا جو ہے وہ اضافہ ان 15 دنوں میں ہوا ہے. تو اسحاق ڈار صاحب پہلی بات تو مدینہ منورہ میں بیٹھ کے ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ کافی بڑھ گئی ہے پرائس. جی تو وہ کافی نہیں بڑھی ہے, یہ ایک جھوٹ ہے. صحیح. وہ $3 جو ہے وہ بڑھی ہے. لیکن ایک چیز بڑی دلچسپ ہے کہ جب آپ اسی چارٹ میں, اور یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, oilprice.com یہ بڑی مستند ویب سائٹ ہے. جب آپ چارٹس آئل پرائس چارٹ کو سرچ کریں گوگل پر جا کے تو آپ کو oilprice.com جو ہے وہ سب سے اوپر نمایاں نظر آئے گی. اس پر چلے جائیں اور اس کا چارٹ جو ہے اس میں ایک سال کا یا ایک مہینے کا جو ہے وہ آپ کمپیریزن نکال لیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ تقریباً ایک ماہ پہلے 17 مارچ کو گزشتہ 365 دن کا جب آپ موازنہ نکالتے ہیں تو سب سے کم قیمت جو ہے وہ کروڈ آئل کی وہ 17 مارچ 2023 کو تھی. 66 کچھ سینٹس میں فی بیرل جو ہے وہ پیٹرول مل رہا تھا. تب ہم سو آپ کو کروڈ آئل مل رہا تھا, نہیں سو رہے تھے کی بات نہیں ہے. جب 66 کا مل رہا تھا تو آپ نے 272 سے کتنا کم کیا؟ سوال تو یہ ہے نا جو اصل میں سوال پوچھنا چاہیے کہ اسحاق ڈار صاحب جب آپ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کافی بڑھ گئی, جو $3 ہے $3 کافی بڑھ گئی, تو اس وجہ سے آپ کو $10 بڑھانا پڑا. تو اس حساب سے اگر آپ 82 سے آپ 66 پہ چلے جائیں تو یہ تقریباً $16 بنتا ہے. جب $16 کم تھی, آپ نے $3 کے اوپر $3 اضافے پر آپ نے $10 قیمت بڑھا دی, تو $16 کمی کے اوپر $66 فی بیرل پر آپ کو کتنی قیمت کم کرنی چاہیے تھی؟ مطلب $200 $210 کے اوپر آپ کو پیٹرول ملنا چاہیے تھا. جی اسی طریقے سے نا میں کو $1-2 $4 آگے پیچھے کر رہا ہوں گا تو اسحاق ڈار صاحب نے جو فارمولا بتایا. اچھا دوسرا انہوں نے جو پیمانہ رکھا ہے وہ روپی ڈی ویلویشن کا ہے. اب جو روپی ڈی ویلویشن ہے وہ ماشاءاللہ آپ نے دعویٰ کیا تھا نا آنے کے بعد کہ ڈالر کی کامپیں ٹانگ گئی ہیں اور میں $200 پر تو آئے گا ہی آئے گا ڈالر. دیکھیں میں اس کو کہاں پر لے کر آتا ہوں, اور آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ بتاتے تھے کہ $180 پہ لانے کا ٹارگیٹ ہے اسحاق ڈار کا. وہ ٹویٹس بھی آئے تھے کافی سارے جید صحافیوں کے کہ ڈر گیا ڈر گیا. اچھا اس حوالے سے اسحاق ڈار صاحب کے جو آپ ٹویٹر اکاؤنٹ پر جاتے ہیں تو ارائیول ایٹ مدینہ منورہ ٹو پرے فار پاکستان اینڈ اٹس پیپل انشاءاللہ, یعنی یہ ٹویٹ انہوں نے کیا ہے تقریباً یہ جو اضافہ کیا نا اس اضافے کے کوئی 10-15 منٹ کے بعد, اس اضافے کے 10-15 منٹ کے بعد اسحاق ڈار صاحب نے بتایا کہ میں پہنچ گیا ہوں الحمدللہ, میں آ کے دعائیں مانگوں گا. اب ذرا آ جائیں. اچھا مریم نواز صاحبہ سمیت جتنے لوگ ہیں یہ شریف فیملی, اس وقت آپ کو پتہ ہے نا کہ زیادہ تر لوگ جو مین اسٹال وارڈس ہیں جو فیملی کے لوگ ہیں وہ سارے سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ ان کا عمرہ قبول کرے. جو وہاں پر بیٹھ کے یہ باقی ٹویٹس تو کر رہی ہیں مریم نواز صاحبہ, سیاسی ٹویٹس بھی کر رہی ہیں وہاں پر بیٹھ کے. وہ عمران خان کو اٹیک جہاں پر کرنا ہے وہ بھی کر رہی ہیں, آج پرسنل اٹیک کیا وہ سب کچھ, ہاں وہ سب کچھ کر رہی ہیں. لیکن انہوں نے پیٹرول پرائسز بڑھنے پر, کیونکہ ان کا یاد ہے $118 والے کے اوپر بڑا مشہور ان کا مہنگائی مقاوم مارچ, اور وہ اس سے پہلے کی بات ہے, انہوں نے بڑی ایک گلا پھاڑ کے تقریر کی تھی. تاریخ کی بلندی پر $118 پر پیٹرول چلا گیا, 73 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. 73 سال کی بلند ترین سطح پر. تو اب بھی جو ہے وہ $282 کے اوپر جو گیا ہے پیٹرول. اچھا حماد اظہر صاحب نے جو اس پر بات کی ہے جی اس پر آنے سے پہلے کہ مزید کتنے بڑھنے والی ہے, انہوں نے کہا جناب جب عالمی منڈی میں تیل کی قیمت بلند ترین سطح پر تھی تب پاکستان میں پیٹرول پمپوں پر قیمت میں صرف 145 قیمت تھی, صرف 145 اور $150 لیٹر. جی میکسیمم ادھر تک ہی گیا تھا. ہاں تو آپ کا اس وقت یاد ہے کہ یوکرین اور رشیا کا جو کرائسس چلا تھا اس وقت اچانک انٹرنیشنل مارکیٹ میں $100 فی بیرل سے اوپر چلی گئی تھی پرائسز. پاکستان میں یہ تھی. اچھا یہ بھی غلط تھا, صحیح ٹھیک یہ بھی نہیں تھا. IMF کے ساتھ جو آپ کی کمٹمنٹس تھیں, لیکن اس وقت کی پولیٹیکل سچویشن آپ ذہن میں رکھیں کہ پرائم منسٹر جو گورنمنٹ ہے اس نے تو فری آپشنز استعمال کرنے تھے نا. جب آپ نے گینگ اپ کر لیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ریلیف دیتا ہوں. اس وقت خزانے میں آپ کے کوئی $16-17 ارب موجود تھے. آپ کی جو ریمیٹنسز تھیں وہ آج کے مقابلے میں 10% زیادہ تھیں,
اس وقت آپ کا یاد کریں کہ جو ایکسپورٹس ہیں اور ایکسپورٹس کا ٹارگٹ ہے وہ 34-35 ارب ڈالر کا تھا، آپ کا جو ٹیکسٹائل کا ٹارگٹ ہے وہی 25 ارب ڈالر کا تھا. تو آپ یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے اس قسم کے فیصلے کرتے ہیں. بہرحال 3 دن پہلے مریم اورنگزیب صاحبہ نے ٹویٹ بھی کیا تھا، مجھے آپ کی بات سے یاد آیا کہ یہ جو وہ انہوں نے سبسڈی دی تھی نا، اس کا خمیازہ ہم ابھی بھی بھگت رہے ہیں، یہ مہنگائی اس وجہ سے. اچھا، اگر وہ سبسڈی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں، وہ سبسڈی انہوں نے دے کر انہوں نے کہا تھا کہ جناب میں تو لاک کر رہا ہوں، جون تک قیمت نہیں بڑھاؤں گا، وہ تھا ایگزیکٹو ڈیسیژن ان کے گورنمنٹ میں رہتے ہوئے. بالکل. جب ان کی گورنمنٹ چلی گئی تو ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کس نے باندھے ہوئے تھے کہ وہ خمیازہ آپ نے اپریل میں آ گئی نا، 11 اپریل کو حلف اٹھا لیا، وزیر اعظم پاکستان بن گئے. 11 اپریل کے بعد 11 مئی کے بعد جون کے مہینے تک انہوں نے لاک کی تھی، آپ نے تو قیمت نہیں بڑھائی. اور جون کا وہ مہینہ ہے جب گزشتہ 365 دن میں سب سے زیادہ کو 21-22 جون کو $120 فی بیرل گئی ہے قیمت، بالکل ایسی کروڈ آئل کی. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس وقت بھی جا کے یہ فیصلہ نہیں کیا، آپ نے قیمت کب جا کر بڑھائی. دوسری بات یہ کہ جب آپ آگے چلتے ہیں، مفتاح اسماعیل نے کہا، چلے ہم آپ کی اس لاجک کو بھی مان لیتے ہیں، مفتاح اسماعیل نے کہا بڑے ٹف ڈیسیجنز لینے ہیں، مشکل فیصلے کرنے ہیں. آپ نے مشکل فیصلے کرنے شروع کر دیے اپنے دور پہ، ٹھیک ہے، ہمیں بتایا کہ آپ مشکل فیصلے کر رہے ہیں. ان مشکل فیصلوں کے نتیجے میں آپ کا ریویو ہو گیا، آپ کو پیسے مل گئے. جیسے ہی پیسے ملے آپ نے مفتاح اسماعیل کو کک ماری، اس کو آؤٹ کر دیا، کیونکہ اس سے پہلے سے اسحاق ڈار بیٹھ کے سازشیں کر رہے تھے. اسحاق ڈار کے پاس یہی چانس تھا، انہوں نے اپنے کیسز معاف کروانے تھے، انہوں نے اپنی پراپرٹی بچانی تھی، انہوں نے عہدہ لینا تھا، انہوں نے بدلہ لینا تھا، انہوں نے سکور سیٹل کرنے تھے، سب کچھ کرنا تھا. انہوں نے مفتاح اسماعیل جو ہیں ان کے ساتھ بڑی بری قسم کی پالیٹکس کی، لندن سے بیٹھ کے خبریں پیٹ کی. جب وہ آنے کے بعد سب سے پہلا کام آپ کو یاد ہے انہوں نے کیا کیا تھا کہ ڈالر کے اوپر کیپ لگایا تھا. دوسرا انہوں نے کام کیا کیا تھا، دوسرا انہوں نے پیٹرولیم پروڈکٹس کی پرائسز جہاں پر بڑھنی تھی وہاں پر 7 روپے کم کر دی. ایگزیکٹلی وہی کام کیا جو عمران خان صاحب نے جس وقت بڑھنی تھی کم کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس وقت دو باتیں ہیں. ایک تو ان کو یقین نہیں تھا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کب تک رہے گی. صحیح. ماجوہ صاحب موجود نے کہا ابھی سسٹم لپیٹا جائے گا، ابھی ہم الیکشنز کی طرف چلے جائیں گے، اگر الیکشن ہو جاتا ہے تو الیکشن کی صورت میں ہم کیا فیس لے کر جائیں گے. اسحاق ڈار نے آتے ہی اپنی پھوپھاں بنانے کے لیے، اپنا روب دبدبہ بنانے کے لیے انہیں قیمت 7 روپے کم کر دی. اس کا خمیازہ ہے کہ آج IMF کے ساتھ ڈیل نہیں ہو رہی. وہ جب اس کے اوپر اعتراضات آئے تھے تو اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا IMF شوڈ بیہیو، ورلڈ بینک شوڈ بیہیو، موڈیز شوڈ بیہیو. مجھے پتا ہے 26 سال کا میرا تجربہ ہے، مجھے پتا ہے I do not care. 2-3 دفعہ ایک پروگرام سے اٹھ کے دوسرے ان کو تو واقعی کوئی پرواہ نہیں، وہ جا کے اسحاق ڈار صاحب یہ کرتے تھے نا، ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے. اچھا، اب اس میں جو حماد اظہر صاحب آگے کہتے ہیں نا کہ اب عالمی منڈی میں قیمت اس بلند سطح سے کافی کم ہے، لیکن پاکستان میں قیمت 282 تک جا پہنچی. اس کی وجہ PDM کی تباہ کن حکمرانی ہے. پاکستانی روپیہ صرف ایک سال میں ڈالر کے مقابلے میں 100 روپے اپنی قدر کھو بیٹھا ہے. اب عالمی منڈی کا سستا تیل بھی ہمیں مہنگا پڑتا ہے. بالکل درست بات ہے. I agree 100% with حماد اظہر کہ ان کی تباہ کن قسم کی معاشی پالیسیاں ہیں جس کے نتیجے میں آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب آپ جتنا مرضی ڈال دیں گے عمران خان نے یہ کیا تھا، بھائی عمران خان نے جو کیا تھا نا وہ عمران خان جواب دہ ہے اپریل کے مہینے تک کا، بلکہ 8 مارچ تک کا، جبکہ آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس فائل کیا. یہ ڈیسیجنز عمران خان نے پہلے لیے تھے. اگر آپ کو پتا تھا کہ اس کا یہ نتیجہ ہے، اب آ کر گیم کھلتی ہے. زرداری صاحب سمیت یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ بیٹھ کے انٹرویوز میں، پریس کانفرنسز میں، اپنی گفتگو میں، شارٹس میں رپورٹر سے بات کرتے ہوئے کسی ایک بندے نے ایک دفعہ یہ کہا ہے کہ ہم گزشتہ کچھ عرصے میں کہ ہم ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے آئے تھے، ہم عوام کے لیے آئے تھے. انہوں نے کیا کہا 2035 تک عمران خان کا منصوبہ، آپ اپنی سیاست بچانے آئے تھے نا، تو اب آپ بھگتیں گے جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. اس سے زیادہ نالائق، نکمی، نکٹھو، ناکارہ حکومت ہو ہی نہیں سکتی، پاکستان کی تاریخ میں نہیں رہی. پھر یہ ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں، ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ جلسے کرتے ہوئے عوام سے فرمائش یہ کرتے ہیں کہ 2014 کا سہانا دور یاد کریں، 2016 کا 15 کا سہانا دور یاد کریں، اس وقت کی قیمتیں ذہن میں رکھیں، اس وقت چھوڑ دیں. جونکوں کی طرح چمٹے ہوئے ہیں یہ سسٹم. حکومت ان کے پاس ہے، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے، میڈیا ان کے ساتھ ہے، کو 7 ججز سپریم کورٹ کے ان کے ساتھ ہیں، وہ بھی منقسم ہے. الیکشن کمیشن ان کے پاس اپوزیشن ہے نہیں اس ملک میں، نگران حکومتیں دو صوبوں میں گورنمنٹ نہیں ہے، ایک صوبے میں آپ کی گورنمنٹ، ایک میں کولیشن ہے، سب کچھ آپ کے پاس ہے. اور اس کے بعد آپ کے پاس عذر
اچھا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو عید ہے نا، یہ تو عید سے پہلے کا وہ تھا نا، عید سے پہلے آپ نے بتا دیا ہے کہ جناب، اور وہ وقت جس وقت لوگوں نے ٹریول کرنا ہے، ہر بندے نے اپنا بجٹ بنایا ہوا ہوگا نا. آپ کو پتہ ہے اس 10 روپے کا امپیکٹ کیا آئے گا؟ ٹرانسپورٹ پہ امپیکٹ آئے گا، اس کا امپیکٹ آئے گا جس نے اپنے گاؤں، کسی نے اپنے دیہات، کسی نے اپنے ٹاؤن قصبے فیملی کے ساتھ جانا ہے، ٹریول کرنا ہے، وہ پیٹرول کی اضافی پرائس دے گا، ہر چیز آپ کو پتہ ہے ساتھ ہی اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو عید سے پہلے آپ نے اچانک لوگوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے کہ وہ جو بجٹ بنا کے بیٹھے تھے، کسی نے کوئی کسی طریقے سے کوئی چیز بیچ کے ادھار مانگ کے کیسے بھی اپنا عید کا بندوبست کیا ہوا تھا. ایک تو یہ کہ آپ نے اس کا جو ہے تہس نہس کر دیا اس کا بجٹ. اس کے بعد جو سمری ہے وہ سمری تھی 301 روپے. 301 کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ آئی ایم ایف کے جال میں وہی وہ وچ شوڈ ناٹ بیہیو، اب آپ ایسے جکڑے ہوئے ہیں، وہ آپ کو ہلنے نہیں دے رہا. وزیر اعظم کہتا ہے ہماری ناک سے لکیریں نکلوا رہا ہے آئی ایم ایف. وہ ہوگا یہ کہ بھائی صاحب یہ عید گزرے گی، عید کے بعد 4-5 دن 6 دن 8 دن گزریں گے، 8 دن 10 دن کے بعد 1 مئی کو آپ کو پھر ایک مرتبہ کوئی کہتے ہیں کہ 18 روپے کا، آپ کتنا کم کر لیں گے اس کو. یعنی یہ بات جو ہے وہ رکنے والی نہیں ہے. اور یہ گورنمنٹ جو ہے وہ شیم لیسلی بالکل، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس سب سے بڑا آسرا کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ کھڑی. جب اسٹیبلشمنٹ ساتھ کھڑی ہوئی ہے، حکومت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان کی یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. اور کیونکہ گراؤنڈ ریالٹیز دوسری طرف یہ بھی ہے کہ عوام جو ہے وہ ہے کہ اگر یہ اسحاق ڈار صاحب کو تو 12 بجے جا کے پتہ چلا نا یہ جناب قیمت بڑھ گئی ہے، یہ اگر آپ کو 6 گھنٹے پہلے پتہ چل جاتا کہ 10 روپے جب لوگ جاگ رہے ہوتے تو ایک پیٹرول پمپ کے اوپر لوگ کھڑے ہوتے کہ یار قیمت بڑھنے سے پہلے میں 10 روپے بچا لوں اپنے فی لیٹر. میں 20 لیٹر میں یعنی کہ 10 روپے کو آپ 20 سے ضرب دیں، کتنے روپے بچا لے گا اگلا بندہ؟ 200 روپے. 200 روپے بچانے کے لیے وہ 4 گھنٹے پیٹرول پمپ کے باہر لائن میں لگ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ انچپ کرتے ہوئے گاڑی کو کوئی 2-3 لیٹر پیٹرول اس میں جلا دے گا. پیچھے جو ٹریفک کی وجہ سے لوگوں کا پیٹرول ضائع ہو رہا ہوگا وہ جلے گا، لیکن وہ باہر احتجاج کے لیے نہیں نکلے گا. تو یہ سب سے بڑی کمفرٹ ہے نا، یہ کمفرٹ زون ہے. اب اس میں بیٹھے رہیں، کوستے رہیں، اس کے بعد کہتے ہیں جناب ہمارا کچھ نہیں. گورنمنٹ کو تو ہر طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں نا، آپ کو پتہ ہی ہے. یہ ہے اس میں صورتحال، اور اللہ خیر کرے. اسحاق ڈار صاحب اس بات کا بھی جواب ضرور دے دیں کہ جب ابھی تو بڑھ گئی کافی $3، یہ جو $16 کم تھی آج سے 1 مہینہ پہلے، اس کا ریلیف کہاں گیا؟ اس کا ریلیف تو آپ نے دیا نہیں. ہو رہا ہے نا ریلیف، بیرونی دورے ہو رہے ہیں. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی، آپ کے تجزیہ کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا. یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ.